बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत सारी आपने देख ली होंगी। रऊफ़ हसन साहब तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन पर ख्वाजा सिराओं की मदद से जो हमला, इस हमले की असल वजह कौन, ये नामालूम ख्वाजा सिरा कौन है, इनके गुरु कौन है, मैं तफसील से बताता हूँ। हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप दिस चैलेंज। अपनी टोली जमातों को निकालें, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयरएवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? क्यों एक सियासी लीडर जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, जिसके पास उसको इक़्तिदार इंतकाल करने की बजाय फौज ने चढ़ाई की पाकिस्तान के उस सूबे के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा था। 56% ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी है? उस साइफर का फैसला भी कल इंशाल्लाह आने वाला है। और आज बड़ा केस खान पर ख़त्म शुद। आज टरियान केस को उसके मामू जान बड़े मायूस हुए। आज 3 मिनट में जजेस ने फैसला सुना दिया कि किसी दबाव को तस्लीम नहीं करेंगे आज। और जजेस ने पूरी मुकम्मल तफसील भी बताई कि आज खुफिया इदारों में से किस तरह DGISI और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद उन पर दबाव डालते रहे। वो पूरी तफसीलात अब सामने आ गई, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर केस की समात मियाँ गुल हसन ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान की हमायत की। 2 साल बाद अब हुकूमत भी तस्लीम कर रही कि जो इमरान खान बताते रहे कि इमरान खान की हुकूमत गिराई तो नताइज भुगतना होंगे, अब ये बात तस्लीम कर ली। फैसला कल इमरान खान के हक़ में इंशाल्लाह आने वाला है। और रऊफ़ हसन और शुएब शाहीन दोनों पर सुप्रीम कोर्ट में मियाँ दाऊद एडवोकेट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। ये मियाँ दाऊद आपको पता है वज़ीराबाद हमले के वकील भी हैं, उस मुलज़िम नवीद के, और उनके एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। दुबई लीक्स में जो मनी ट्रेल का मुतालबा इमरान खान ने किया कि इन तमाम लोगों से जो जिनके नाम आए, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलने पर इत्तफाक हो गया। और पाकिस्तान की कौम की खुशखबरी के 30 मई को खान की दोबारा पेशी दीदार मुर्शद इंशाल्लाह दोबारा होगा। और किर्गिस्तान से जो बच्चे अली अमीन गंडापुर वापस लाया, उसका जुर्म बन गया। और इसके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर PTI की हमायत में फॉर्म 45 पर हलफ में गवाही देने को तैयार हो गया। लेकिन ख्वाजा सिराओं का सबसे पहले मामला, लेकिन पहले मैं सफाई दूंगा असली ख्वाजा सिराओं से कि आपकी तो बड़ी इज़्ज़त है, आप मजलूम कौम है। मैं 2 नंबर ख्वाजा सिराओं की बात करूंगा इस वीडियो में, इसलिए आपने अपनी तरफ कोई बात नहीं लेनी। रऊफ़ हसन साहब पर जो हमला हुआ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको पता है। उन एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा सबसे पहले कि खान ने देखे इस पूरे सिस्टम को नंगा किया, लेकिन अब पता चला ये तो असली मर्द भी नहीं निकले, ये तो नामालूम हिजड़े हैं। कौम को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि असली मर्द जो अडियाला जेल में बैठा है उसके साथ इनका आमना सामना हुआ, तो फिर पता चला ये तो खुसरे निकले, और वो भी नामालूम। इनके गुरु का नाम भी बड़े फ़ख्र से वैसे खुसरे लेते हैं, ये अपने गुरु का नाम भी अब छुपाएंगे। इन नामालूम हिजड़ों को वैसे बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी की अदालतों में घसीटें ज़रा, ताकि पता तो चले। ये जीन्स पहने हुए फौजी बूटों में जो नज़र आ रहे हैं, बाकायदा ट्रेंड नज़र आ रहे थे हिजड़े, बाकायदा तरीके से। और उनकी कोशिश रऊफ़ हसन का गला काटने की थी। डॉक्टर आशिक की ट्वीट, एक बड़ी अहम मेडिकल डॉक्टर है, ज़ख्मों की साख्त तरीक़ाकार देख के उन्होंने बताया कि निशाना ख़ता हुआ, वरना पूरी कोशिश से गला काट देते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, रऊफ़ साहब पर इन्होंने कल हमला करने की कोशिश कर दी थी। यही 4-5 लोग रऊफ़ साहब की गाड़ी के गिर जब वो रिकॉर्डिंग करवा के निकले GNN से, तो कल भी वहाँ ये मौजूद थे। इसके बाद वो वीडियो फुटेज बाकायदा तौर पर मौजूद भी है। अब पाकिस्तान के लोग ये तो जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है, लेकिन ये खुसरा गर्दी जो है, खुसरा गर्दी, ये भी अब पता चल गई। बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ये हमला, और चेहरे पर जिसने वार किया, देखो उसने चादर पहनी हुई है, चादर के नीचे उसने हमला करने के लिए आला है। बज़ाहिर ब्लेड नज़र आता है, लेकिन खंजर भी हो सकता था, इसीलिए नीचे से उठा भी रहा था। शारक काटने की कोशिश भी थी, और तीनों तरफ से ये हमला आवर हुए। देखिए ज़रा उस वीडियो में ना, आपको मनसूबा बंदी बाकायदा। अल्लाह से दुआ करें दुश्मन जालिम हो, लेकिन बेशरम और घटिया ना हो। ये दलाइल से आपको कायल नहीं कर सकते अब, इसीलिए ख्वाजा सिराओं से हमले, बदतर बदबूदार लोग यकीन करें। रऊफ़ साहब आपको पता है बुज़ुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, रिकॉर्डिंग करवा के निकले अपने, उन पर हमला। अब उसके बाद ख्वाजा सिराओं को मेहरान टैक्सी भी पहले से तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठ के वो निकल भी गए। और GNN का हमला फिर पीछे आया, वो उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद थे, बाकी लोग भी थे। और बड़ी शर्मनाक, यकीन करें अफसोसनाक, पूरी दुनिया में बदनामी अलग कि इस हालत पे आ गई। अब मेरे ख्याल में सुलह कर ही लें, जब बात ख्वाजा सिराओं पे आ गई तो सुलह कर ली। ये 4 ख्वाजा सिरा की जिस्मानी हालत डेल डोल बता रहे हैं कि ये मुलाजिम है। ख्वाजा सिरा आम तौर पर आपको पता है सादा कपड़ों में ब्लेड लेकर बाकायदा इस तरह कभी फिरते हैं। एक थंबनेल पे तस्वीर भी शायद आज लगवाई हो लड़कों ने, आज ब्लेड लेके फिर रहे, अंदाज़ा करें। अब एक साइड से रऊफ़ साहब जो ही आए, पीछे से उन्होंने अप्रोच किया, बाकी 3 पहले से खड़े थे, पूरी रैकी करके जिस तरह ना मामला। अच्छा, ये आप रऊफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने,
مکمل پریس کانفرنس، ان کے بیانات سنے. آخری سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی کہ ملک میں اس وقت وزیر اعظم یا صدر نہیں چلا رہا، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور وہ بھی 76 سال سے ملک تباہ کر رہے ہیں، اپنی آئینی حدود میں رہیں. یہ رؤوف صاحب نے آئین کی بالادستی پر براہ راست اسٹیبلشمنٹ پہ بات کی. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، یکے بعد دیگرے 3 پریس کانفرنسز میں بڑے جارحانہ انداز میں جواب بھی دیے اور تحریک انصاف کا موقف بھی کھل کر بتایا اور تحریک انصاف کو ٹھوک بجا کر جواب دیا. اس کے بعد میں انہوں نے پھر اپنے آج خسرے لانچ کر دیے. یہ خسرے آپ کو پتہ ہے، یہ پہلی دفعہ خسرے والا معاملہ نہیں ہے. بہاول نگر کے واقعے کے بعد جس طرح خسروں نے، خواجہ سراؤں نے پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا اور پولیس کے ملازمین کے کپڑے اتارے، پھیٹی لگائی، یہ عام طور پر خواجہ سرا اتنی ہمت نہیں دکھا سکتے. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سمیع ابراہیم صحافی بول کے دفتر کے باہر حملہ ہوا تو وہ بھی خواجہ سراؤں سے کروایا. یہ خواجہ سراؤں کو استعمال کرنے کی بڑی اہم وجہ ہے. ایک تو حکومت یا تو خواجہ سرا چلا رہے ہیں جو اس وقت بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، مطلب ہے ان کے بہت سارے لوگ، یا اداروں میں بھی خواجہ سرا بھرتی ہو گئے، یا بھرتی ہونے والے ملازمین خواجہ سرا ہیں، یا ان کے بار روپ میں پھرتے ہیں. ان کا طریقہ واردات ہے، ہر طرف کا کھرا انہی کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیں ڈی چوک میں رات جو 2 نوجوانوں کو کچلنے والا ملزم گرفتار ہوا، وہ کون نکلا؟ وہ بھی انہی کا نامعلوم نکلا. اندازہ کریں. محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد کی اہم نشست پر سارے سینئر اور قابل لوگ چھوڑ کے علی رضوی صاحب کو شاید اسی لیے لگایا ہے. بہرحال رؤوف حسن صاحب کے حملے کے بعد شیر افضل کی بڑی اچھی ٹویٹ بھی سامنے آئی. ان کے درمیان اختلافات سب جانتے ہیں، لیکن رؤوف صاحب اس نے کہا میرے بھائی ہیں، ناقابل قبول معاملہ ہے، فی الفور گرفتاری کا. اور مطلب یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جڑ جانا چاہیے. اختلافات اپنے سیاسی طور پہ ہیں بھی ایک دوسرے میں، تو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت میں اکٹھے ہو، یہ بڑی اچھی چیز نظر آئی. اور اب چلے شیر افضل کی بات کریں تو اگلی احتجاج کے معاملے سے بھی اس کی ٹویٹ سامنے ابھی آئی کہ وہ 15 دن کے لیے چھٹی پہ جا رہے ہیں اور پارٹی سے اجازت لے کے باقاعدہ، اور احتجاج کی جو قیادت کا کیونکہ انچارج ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اسی لیے میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ خود احتجاج کا منصوبہ نہیں بنا سکتا. یہ پارٹی کے انتظام عہدیداروں کی مرضی سے ہوگا، خان جس طرح کہے گا اس طرح ہوگا. اب خان پر جو کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. سازشوں کے جو گھٹیا اور گرے ہوئے کردار تھے، لوگ خان کے ساتھ مزید اسی لیے جڑتے جا رہے ہیں. ٹریان، عدت نکاح، توشہ خانہ، سائفر اور القادر، یہ 5 گھٹیا ترین کیس تھے جو خان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے، اس عدت نکاح میں جس طرح گندگی پھینکنے کی انہوں نے کوشش کی، توشہ خانہ میں، القادر میں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں عمران خان کو کوئی بھی کرپٹ نہیں مان سکتا. انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. ٹریان کیس میں عدت نکاح میں خان کے ذاتی کردار پر، اس کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی، حالانکہ خود ننگے بھی ہو گئے، گندے بھی ہو گئے. ٹریان کے ماموں بھی ہارے اور ٹریان کی نانی بھی ہار گئی. چچا رشتہ دار تو پہلے ہی ہار چکے تھے. جیتا ہے تو صرف عمران خان جیتا. اور یہ وہ کیس تھا، یہ یاد رکھے، بڑا اہم کیس تھا. عدلیہ کے ججز کو حوصلہ ملا. میں ٹریان کیس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کیس میں انہوں نے اپنی پسند کا فیصلہ لینے کے ججز پر دباؤ. 6 ججز کا خط پڑھے پورا تفصیل میں. محمد ساجد رامی، یہ جو مدعی عمران خان کے خلاف کیس میں مدعی بنا، یہ 30 مارچ 2023 کو جب یہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا، 19 اپریل کو 3 رکنی بینچ تھا. ایک جج نے فیصلے کو قابل سماعت قرار دیا، وہ عامر فاروق چیف جسٹس. باقی 2 جج تھے انہوں نے ناقابل سماعت قرار دیا. پھر ان دونوں ججز کو ISI کے اہلکاروں کے ذریعے، پہلے ان کے دوستوں کے، پھر ان کے خاندان کے ذریعے دھمکیاں دی اور پھر وہ دباؤ کی کوشش بھی. اس کے بعد ان ججز نے اپنے گھروں پر اضافی سیکیورٹی بھی رکھی. جج ارباب طاہر جو تھے وہ شدید دباؤ میں، ہائی بلڈ پریشر کا بھی اسپتال میں گئے. پھر جو عامر فاروق تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں اس نے کہا جی میری بات ہوگی DGA سے، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن عامر فاروق نے اپنے آپ کو اس کیس سے 10 مئی کو بھی الگ کروایا. یہ بھی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، معذرت کی ہے ٹریان کیس سے سننے کی، مطلب وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا شاید. اب 2023 میں محسن اختر کیانی کے پھر بھائی کو بھی مئی میں اٹھایا گیا، اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر جب وہ رہا ہوا تو اس نے بتایا کہ جی اغوا کاروں نے کہا ہم تو ISI کے اہلکار ہیں اور ہم جج کے اب بیٹے کے بھی اور اس کی فیملی کے دیگر لوگوں کو بھی اغوا کر کے یہاں لائیں گے. اور اس دوران الیکٹرک شاک بھی دیے، ایک ویڈیو بھی بنائی گئی جس میں ریکارڈ کروایا گیا سارے ان پہ الزامات اور وغیرہ، وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ. اسی طرح جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے بھی اس طرح دباؤ ڈالا. وہ دورہ کوئٹہ میں جب گئے جسٹس ارباب صاحب، جو آج فیصلہ بھی دیا ہے، تو ISI نے آ کے لوگ کہا کہ آپ کے ٹیکس کے معاملات ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں غلطیاں. سیکٹر کمانڈر اور DG ISI نے اپروچ کیا، یہ ان کا خود کہنا ہے، جس بینچ کا یہ حصہ تھے. اور جتنے بھی کیسز ہیں خاص طور پر خان کے حوالے سے، وہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا دیا جائے گا، آپ نے صرف سنانا ہے. انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں جج عامر فاروق کا استعفیٰ بنتا ہے. ٹریان کیس میں 4 ججز نے عامر فاروق کی کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیا. 4 ججز نے. 2 ججز کے فیصلے کو پہلے پریس ریلیز سے اس نے ختم کیا، اور 2 ججز کے فیصلے کے بعد نیا بینچ کیسے اس نے بنایا. اور اب 3 ججز کی آبزرویشن پہ دیکھیں جو اس فیصلے میں نظر آئے گی. تفصیلی فیصلے میں پوری بات آئے گی، لیکن جج عامر فاروق کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب یہ لوگ پیمرا کے ذریعے دیکھیں ان کیسز پر بھی پابندی لگانے جا رہے ہیں، جو معلومات اتنی آئیں گی جتنی مفاد عامہ میں ہوں، یعنی ان کی مرضی پہ ہوں گی. کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہوگی، یہ ان کے بقول.
بہرحال فکر نہ کریں، آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے. جس طرح خان کی تصویر پر پابندی لگاتے رہے. اور اب تو خوشی کی بات آپ کو بتاؤں، 30 مئی کو عمران خان کی دوبارہ پیشی ہے. خان سپریم کورٹ سے دوبارہ خطاب کرے گا نیب ترمیم کیس میں، اور اس دفعہ دلائل ہے خان کے. تو اس دفعہ دیکھیں کون جان کی بازی لگا کے خان کی تصویر اور ویڈیو ریلیز کرتا ہے. عوام نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اس سماعت کے انتظار میں بڑا انتظار کیا ہے. تو اس دفعہ یہ بھی پوری تیاری سے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ وکلا ججز بھی. میرے خیال میں قاضی فائز خود بھی بڑی تیاری سے آئے گا اس دفعہ، کیونکہ خان کی ویڈیو لیک کروانی ہے. اور ججز کے اندر بھی کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، اب انہوں نے ججز کو چھوڑنا نہیں، بارہ پہلے کون سا چھوڑ لیں. تو خبر آپ کو دے دیتا ہوں، ججز کے اندر سے انشاءاللہ اس دفعہ خان کی تصاویر اور ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ. امید آپ یہی رکھیں، باقی اللہ جانتا ہے اس دن کیا ہوگا. تحریک انصاف کی جماعت کو باقاعدہ طور پر خان کا حکم بھی دبئی لیکس میں جتنے لوگوں کا نام آیا ان کی منی ٹریل کا مطالبہ کریں اور احتجاج کا معاملہ شروع کریں. اور اس کی بڑی اہم وجہ ہے، دیکھیں توشہ خانہ میں ان لوگوں نے نواز شریف زرداری پر نے گاڑیاں چوری کی، انہی گاڑیوں میں عدالتوں میں آتے رہے. دبئی پراپرٹی لیکس میں سب لوگوں کے نام آئے، پاناما لیکس میں سب کے نام آئے، پنڈولا لیکس میں سب کے نام آئے، پاناما پیپرز میں سب کے نام آئے، وکی لیکس میں ان کے نام آئے. اس کے باوجود ان کی پراپرٹیاں، ان کی جائیدادیں، ان کی کرپشن دنیا بھر میں موجود، اور یہاں ان کو بچاتے رہے. اور دوسری طرف جائز طریقے سے توشہ خانہ کی گھڑی قانونی طریقے سے اپنا جائز تحفہ خریدا فروخت کیا. عمران خان نے باقاعدہ رسیدیں دی جو ملٹری سیکٹری نے بلا کے دی، اور اس خرید و فروخت کے باوجود دبئی سے 12 جماعت پاس سیلز مین کو اٹھا کے لیے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ پر اپنی مرضی کا بیان دلوانے، اور پھر اسے ٹی وی چینل پر بھی چلوایا، عدالت میں ایک گواہ کے طور پر بھی لے آئے. اب پاکستانیوں کے 11 ارب ڈالر جو 33 کھرب روپیہ بنتا ہے دبئی پہنچ گیا، نام بھی آ گیا، تفصیلات بھی آ گئی، جائیداد بھی آ گئی، لیکن ایک شخص بھی اس پر ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، کسی کی خبر نہیں ہوئی. حکومت کی طرف سے کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہوئی. آئی ایم ایف سے 2 سال قرضہ مانگنے کے لیے پاگل ہوتے رہے، میٹنگز پہ میٹنگز، شہباز شریف جا کے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتا رہا. 1 ارب قرضہ ابھی تک نہیں ملا، اور 1 ہی ارب ڈالر کا سے زیادہ کا گندم کا سکینڈل آ گیا، لیکن خاموش. چوروں ڈاکوؤں کو سہولت کاری، ان کی چوریاں، ان کے ڈاکے، ان کے جھوٹ چھپا کے انہیں تحفظ دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر. خواجہ سراؤں کی حکومت جو ہے، تحریک انصاف کو لاعمل عمل بنانا ہوگا، باقاعدہ احتجاج، ایجیٹیشن شروع کرنی ہوگی. اب دیکھیں سائفر کا معاملہ بھی خان کا انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا. آج میاں گل حسن نے باقاعدہ طور پر جو ریمارکس دیے ہیں حامد علی شاہ کو کہ سائفر کا متن کیا ہے، اس نے کہا جی وہی ہے جو خان کہتا ہے کہ میری حکومت، اگر خان کو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ حکومت نہ گرائی تو نتائج بھگتنے پڑیں گے، تو جج نے کہا یہ تو مداخلت ہے. سائفر اگر خان نے پبلک کیا تو ٹھیک بات ہے، معلومات تو ہمارے پاس ہیں. آپ نے تو خود سائفر نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، تو معلومات دینا پھر جرم کس طرح ہوگا. تو یہ سارا دیکھ کر اب عدالت نے مذاق ہی اڑانا ہے اس پروسیکیوٹر کا بھی اور ان کا بھی. اب شاعر احمد فراد کا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی 24 مئی تک کا اس کو اٹارنی جنرل کو ٹائم دیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے. 48 دن کا ہے، 3 دن کا ٹائم ہے شاید کہ سیکرٹری دفاع کو آئندہ سماعت میں ساتھ پیش کرنے کا بھی، اور اس پہ بھی بڑا پیش رفت دیکھیں کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کا جوڑ بھی آپس میں اتحاد، آج اسد کیسر کی ملاقات بھی ہوئی، اور یہ احتجاج کی حد تک اگر معاملہ چلتا ہے تو ظاہر ہے اس میں زور پڑے گا، جان آئے گی مولانا کی شمولیت سے. تحریک انصاف کو بھی شاید تھوڑی سی ہمت ملے، اور انہیں چاہیے پنجاب میں یہ ہمت یقین کریں، انہیں بڑی ہمت چاہیے مولانا کی طرف سے. اچھا اس کے علاوہ بشکیک میں جو کرغزستان سے جو بچے آنے تھے وہ واپس آئے اور ان کی کلیئرنس نہیں دی جا رہی، حالانکہ پیسے خیبر پختونخوا حکومت نے دے دیے سارے، انہیں ایئرپورٹ پہ روک لیجیے، NOC نہیں دے رہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اندازہ کریں پاکستان کے بچوں کو پاکستان، اور وہاں پھر وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے قیدی نمبر 804 اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں، بس وہ نعرے سنے، انہوں نے کہا نہیں جی ان کو واپسی نہ دو. کیسے ظالم لوگ ہیں یہ، اندازہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مسجد نبوی میں آپ کو یاد ہوگا چور چور کے نعرے لگے تھے، انہوں نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا، سارے کے سارے لوگوں کو، اپنے لوگ بھی بیچ میں شامل کر دیے. اور یہاں پہ بیچارے وہ بچے خود اپنے ذاتی پیسوں سے بھی ٹکٹ خرید کے آئے، یا خیبر پختونخوا کی حکومت دے رہی ہے نہیں لا رہے اس واپس. اتنا ان لوگوں کا یقین کرے دل پتھر کا ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو حقیقی معنوں میں یقین کرے سنگ دل لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یقین کریں کسی قسم کے عوام سے کوئی محبت نہیں، ورنہ یہ کبھی بھی خیبر پختونخوا کا آٹا نہ روکتے. دیکھیں آپ دے نہیں سکتے کسی کو اپنے رزق، آپ اس کا رزق روک کیسے سکتے ہیں؟ انہوں نے جو خیبر پختونخوا کا آٹا روکا ہے، یقین کریں مجھے ان سے شدید ترین سے نفرت ہو کہ یہ اس قدر ظالم لوگ ہو سکتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی اگر خود نہیں دے سکتے منہ سے چھینتے ہیں ہاتھوں سے. ٹرک کھڑے ہیں وہاں، آٹا ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، لیکن وہاں نہیں جانے دے رہے. یہ ایسی صوبائیت اور لسانیت کی یہ آل شریف خاندان کے اندر یقین کریں ان کی رگ رگت، اور دوسری طرف ان کے جو سہولت کار ہیں نامعلوم افراد جو ہیں، انہوں نے بھی یہ دیکھیں ان کے ساروں کی ایک جیسی مینٹل کیفیت ہے، ذہنی طور پہ یہ بالکل ایک جیسے ہیں. اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ باہر سے کوئی آ کے وہ جس طرح 20 بندے مار کے ہندوستان چلا گئے، یہ نہیں روک سکے، لیکن اپنے ملک میں وہ رؤوف حسن جیسے بزرگ آدمی کو اس کے اوپر حملہ کروا دیا.
بہرحال انشاءاللہ اگلے کوشش میری رؤوف حسن صاحب سے تھی، لیکن ان کی ظاہر ہے سرجری بھی ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے جلد از جلد۔ کٹ ان کا بڑا گہرا ہے، لیکن میرے خیال میں جمہوریت کا یہ کٹ ان کے چہرے پر ایک فخریہ نشان رہے گا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑی قربانی دی۔ اس عمر میں یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ویسے اس عمر میں، جس عمر میں نوجوانوں کی بھاری تھی۔ بہرحال نوجوان بھی کھڑے ہیں پاکستان کے، اللہ کرے ان کو احتجاج کی طرف سے راستہ کچھ نظر آئے تاکہ پاکستان کے نوجوان بھی پرامن انداز میں اپنا حق ان سے لیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔